नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के मुताल्लिक़, जिसको हम तहव्वुज़ भी कहते हैं, इस्तिआज़ा भी कहते हैं, गुफ्तगू आपके सामने ज़िक्र की जाएगी। ये जो हम कुरान पाक की तिलावत से पहले तहव्वुज़ पढ़ते हैं, इसी तरह जो है नमाज जब हम शुरू करते हैं उसमें भी ये होता है। तो ये क्यों पढ़ते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है, इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, ये चीज़ें आपके सामने ज़िक्र करनी है। अब इसमें सबसे पहली बात जो ज़िक्र करनी है वो ये है कि कुरान पाक की तिलावत से पहले जो हम अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है। ये ज़रूरी है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये लाज़िम है, ये सुन्नत है, मुस्तहब है, ये क्या है। अब पहली बात तो ये है कि ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये कुरान पाक की आयत नहीं है, बल्कि इसका हुक्म कुरान पाक से लिया गया है, माखूज़ है। जिस तरह मैंने अभी 2 आयात कुरान पाक की जो पढ़ी हैं, इनमें अल्लाह की ज़ात यही बात इरशाद फरमाते हैं, क्या इज़ा क़रअतल क़ुरआन, कि जब तू कुरान पाक पढ़ने लगे, फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की ज़ात की पनाह में आ जाया कर कि अल्लाह तुझे शैतान मरदूद से पनाह दे दे। यहाँ ये हुक्म दिया गया है। दूसरी जो आयत है उसमें भी अल्लाह ने यही बात कही, व इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन, कि जब शैतान की तरफ से तुम्हें कोई जो है वो वसवसा डाला जाए या तुम्हें गुमराह करने के लिए कोई चीज़ उसकी तरफ से मुसल्लत की जाए, तो फ़ौरन जो है वो अपने रब की तरफ रुजू किया करो। तो ये कुरान पाक की आयात में जो हुक्म दिया गया है, इन आयात से ये अल्फाज माखूज़ हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये साबित होता है कि उन्होंने हुक्म दिया है। लिहाजा ये कुरान पाक की आयत नहीं है, बल्कि कुरान पाक की आयात से एक हुक्म को अख़ज़ किया गया है। ये पहली बात है। अब ये पढ़ना जो है, ये कुरान पाक की तिलावत से पहले इसका शरई हुक्म क्या है। तो कुरान पाक की तिलावत से पहले, तस्मिया से भी पहले तहव्वुज़ जो हम पढ़ते हैं ये मुस्तहब है, यानी अगर किसी से छूट जाए तो वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन चूँकि हम जो अमल कर रहे हैं इसको गोया के एक असार में ले रहे हैं हम, और उस पूरे अमल की हिफाजत के लिए एक हिफाजती दीवार या लकीर खड़ी कर रहे हैं ये तहव्वुज़ पढ़ कर, लिहाजा मुस्तहब करार दिया गया है कि हम जो है तिलावत कुरान पाक से कबल तस्मिया से भी पहले क्या पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलबत्ता इमाम खाज़िन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी तफसीर खाज़िन भी है, अब उनका कौल ये है कि नहीं, ये तिलावत से पहले पढ़ना जो है ये सुन्नत है। और बाद जो है अइम्मा के नज़दीक बाज़ मुफस्सिरीन ने ये बात पे लिखी है कि ये ज़रूरी और वाजिब है, तो हम पढ़ते हैं उसी तरतीब से। अब एक बात यहाँ ये भी है कि इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो मशहूर इमाम हैं, और इमाम इब्राहीम इब्न नखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हैं, और एक है इमाम दाऊद ज़ाहिरी। अब ये तीनों शख्सियात के जो अक़वाल हैं वो बड़े एक अजीब सा एक कौल है इनका। वो ये फरमाते हैं कि कुरान पाक की तिलावत के बाद पढ़नी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कुरान पाक की तिलावत से शुरू करने से सबसे पहले तहव्वुज़ पढ़नी है, इसका आगाज़ करना है। लेकिन उनका ये कौल है कि नहीं, जब आप तिलावत कुरान पाक ख़त्म करें ना उसके बाद पढ़नी है। अब उन्होंने दलील क्या दी, दलील वो देते हैं कुरान पाक से। कहते हैं ये देखें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो कहा, इज़ा क़रअतल क़ुरआन, कि जब तू कुरान पाक पढ़ चुके, फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो फिर ये फ़ा कहते हैं ताकीब के लिए होता है, यानी किसी काम के बाद में आने के लिए फ़ा होता है। तो जहाँ कहा कि फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो गोया कि कुरान पाक की तिलावत पहले करनी है, उसके बाद क्या पढ़ना है, तहव्वुज़ पढ़नी है। लेकिन अगर इंसान गहरी सोच और फ़िक्र के साथ इस बात को सोचे कि जो कौल उन्होंने लिखा है ये भी कोई आम सा कौल नहीं, बड़ी शख्सियात थी
اہل علم تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی، ان کے ہر قول میں بھی بڑے کمال کی چیزیں ہیں۔ اب انہوں نے جو آخر میں لکھا ہے نا کہ بعد میں تعوذ پڑھ لے، تو یہ بعد میں بھی تعوذ پڑھنی چاہیے، یاد رکھیے گا۔ اور کیا سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے، یہ دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے ہیں، جس پہ عمل کیے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا جو مین مقصد ہے، بنیادی مقصد، وہ کیا ہے؟ اپنی دنیا اور آخرت کے لیے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، انہ نور اللہ کا فی الارض، کہ یہ دنیا میں تمہارے لیے ایک روشنی ہے، مینارہ نور ہے اللہ کا قرآن، اس کی روشنی کے پیچھے پیچھے ہم نے دنیا کے اندھیروں میں چلنا ہے اور روشنی حاصل کرنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد ہے۔ اب قرآن پاک پڑھ لیا نا، اس مقصد کو بندہ جب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ شیطان رکاوٹ ڈالے گا۔ اس لیے جتنا بھی پڑھا، جو بھی پڑھا، کس ارادے سے پڑھا؟ عمل کرنے کی نیت سے پڑھا ہے۔ اب آخر میں کہتا ہے یا اللہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، تیرے احکام میرے سامنے آ گئے ہیں، اب زندگی میں عمل کرنے کے لیے تیار ہو کے نکلا ہوں، اب اس عمل کے راستے میں شیطان رکاوٹ بنے گا، اب میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ آخر میں جو پڑھنا ہے یہ بھی کوئی عام سا جملہ نہیں کہا انہوں نے، اس میں بھی بڑی گہرائی تھی۔ تو یہ تو تعوذ پڑھنے کے جو ہے یہ ہو گیا جی شرعی حکم کیا ہے، تو تلاوت قرآن پاک سے پہلے اس کا پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے ایک بات اور بھی ہوتی ہے، ہمارے مقررین جب یہ دنیا دار طبقہ جو ہے اہل علم کالجوں میں، مدارس میں، مدرسوں میں تو نہیں ہے الحمدللہ، کالجوں میں ہے، سکولوں میں ہے، اور بڑے بڑے جو ہے محکموں کے سربراہ ہیں، جب تقریر کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں سے ان کی تقریریں شروع ہوتی ہیں۔ میں نے کئی بار ایسے موقع پر جو ہے یہ بات وہاں بھی کہی ہے، اور بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو وہ بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ تہوّج جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ تلاوت قرآن پاک سے پہلے۔ ہاں یہ ایک مستقل دعا بھی ہے، یہ تہوّج جو ہے یہ عام حالات میں ایک مستقل دعا ہے۔ یہ جس طرح دیگر دعائیں اور تفوضات ہیں اس طرح یہ الفاظ بطور دعا اور تفوّض کے ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آغاز میں کہاں پڑھنی ہے؟ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے آغاز میں پڑھنی ہے۔ اپنی اردو کی تقریریں یا دیگر کوئی کتاب پڑھنے اس سے پہلے یہاں نہیں شروع کریں گے۔ ایک آدمی تعلیم کر رہا ہے، کتاب کھولے گا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ بات شروع کر دے گا، وہاں پہ وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، لیکن اس سب کو معلوم نہیں ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں بہرحال۔ تو یہ دعا بھی ہے ایک مستقل۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں اس میں کیا ہے؟ تو تہوّض کا پہلی بات یہ ہے کہ تہوّض کا معنی کیا؟ ہم کہتے ہیں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ اس کا معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ تہوّض کیا ہے؟ پناہ میں آنا کیا ہوتا ہے؟ تو پناہ میں آنے کی جو وضاحت جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے، بہت زبردست کی ہے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ کہتے ہیں اصل میں تہوّض یا پناہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ پناہ کیا ہے؟ الالتجاء الی اللہ، دو چیزوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ الالتجاء الی اللہ، اپنے اللہ کی طرف ہم نے التجا کرنی ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ والالتصاق بجنابہ من شر کل ذی شر، اور التصاق کہتے ہیں چمٹ جانا، والالتصاق، التصاق جو ہے یہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ چمٹ جانا۔ ایک آدمی جا رہا ہو اور آپ جو ہے وہ اس سے اپنی بات منوا رہے ہو، وہ نہ مان رہا ہو، تب بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس کی قمیض پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، اس کو چادر سے پکڑ لیتے ہیں، روتے ہیں، آوازاری کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں التصاق۔ والالتصاق بجنابہ، اللہ کے دامن رحمت کے ساتھ ایک آدمی چمٹ جائے، اس کے سامنے التجا کرے، اور التجا کیا کر رہا ہو؟ من شر کل ذی شر، کہ یا اللہ دنیا میں جتنی بھی شر پہنچانے والی چیزیں ہیں مجھے ان کے شر سے تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں جی؟ تہوّض، اس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کو کہتے ہیں پناہ مانگنا۔ اب پناہ مانگنے کا اردو میں بھی اس سے بہترین ترجمہ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا، جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے نا، کہ دنیا کے لفظ میں، اردو کے الفاظ میں ہم پوچھیں گے یہ پناہ کس کو کہتے ہیں، تو پناہ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا سکے گا جب تک کہ یہ والی تعریف جو اس کے سامنے نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے عربی میں جو تعریف کر دیا کہ دو چیزیں ہیں، اپنے رب کے سامنے التجا بھی کر رہا ہو
اور اپنے رب کے دامن کے ساتھ چمٹ گیا ہے، دامن رحمت سے چمٹا ہوا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں سے بچنے کے پھر قرآن پاک نے بہت سارے، جب ایک آدمی زیادتی کر رہا ہو، دشمنی کر رہا ہو، اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے قرآن پاک نے طریقے سکھائے ہیں ہم، وہ کون کون سے طریقے سکھائے ہیں؟ اب سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان۔ روز ازل سے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد اعلیٰ کا جو دشمن تھا، انہیں جنت سے نکال کے زمین پہ لانے کا ذریعہ اور سبب بنا تھا، تو یہ اس وقت سے جس نے قسمیں اٹھائی تھی کہ میں تیری ساری مخلوق کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب دشمن سے بچاؤ کے قرآن نے کیا طریقے؟ ایک آدمی آپ سے زیادتی کرتا ہے، وہ آپ کا نقصان کرتا ہے، قرآن پاک نے پہلی بات کہی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ کے یہاں اس کو بڑا اجر ملے گا۔ پہلی بات قرآن جی کہتا ہے کہ اپنے مخالف اور دشمن کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو؟ معاف کرو۔ لیکن قرآن اس بات پر اہل حق کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ نے معاف ہی کرنا ہے، کہہ دیا ہاں بڑی فضیلت ملے گی، اللہ کے یہاں تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر تم معاف نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ فاتدوا علیہ، دوسری بات بتائی فاتدوا علیہ بمثل ما تدا علیکم، جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بالکل اتنا ہی آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے زیادتی پھر زیادتی آپ نے نہیں کرنی، پھر اس سے زیادتی نہیں کرنی ہے، آپ نے برابر کا بدلہ لے لیں۔ اور تیسرا ایک اور قسم کا آپ کا دشمن ہوگا کہ جو آپ پہ بار بار چھپ چھپ کے حملے کر رہا ہے، آپ اس کی اذیت سے تنگ ہیں، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، آپ کو نقصان ہی پہنچائے جا رہا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اہل ایمان کے دشمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں کرنے والے مشرکین مکہ، دوسرے لوگ جو سارے چھوڑ ہی نہیں رہے، ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہی ہیں۔ اب قرآن پاک نے پھر ان کا علاج کیا بتایا؟ پھر قرآن پاک نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ لا نصرہم لقدیر۔ اب اللہ کہتے ہیں ان کے خلاف پھر جہاد کرو۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو اور ان کے صحابہ کو پھر ایسے خبیثوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا ہے کہ جو اپنی خباثتوں میں مسلسل لگے ہوئے ہیں اور ان سے باز نہیں آتے اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ تیسرا علاج بتایا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو تحوّض میں جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اب شیطان سے تو ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہم سے بن نہیں پاتی۔ اگر ہم معاف کریں، کس کو معاف کریں؟ یہ کوئی معاف کرنے کی چیز ہے شیطان؟ دوسرا یہ ہے کہ اس سے برابر کا ہم بدلہ کیسے لیں؟ نہ نظر آتا ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، نہ ہمارے قابو میں آتا ہے، کس سے بدلہ لیں؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اسلحہ لے کر لڑنے کے لیے بھی نکلے تو جو مخلوق نظر ہی نہیں آتے شیطان، اس کے خلاف کیسے لڑے؟ اب انسان بالکل بے بس ہے۔ یہاں کر کیا ہے؟ انسان بالکل بے بس ہے، نہیں لڑ سکتا، کوئی کام نہ معاف کرنے کا ہے یہ، نہ برابر کا بدلہ لینے کا ہے یہ، نہ جنگ اور جہاد میں سامنے آ کر مارے جانے والا یہ ہے۔ اب کیسے مقابلہ ہو؟ اب اللہ نے اس کا راستہ بتایا کہ بس ایک ہی راستہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میری پناہ میں آؤ گے تو میری پناہ کے علاوہ تمہیں شیطان مردود سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے ظالم سے بچنے کا۔ تو یہ تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا جی پناہ کا، یہ تعوذ ہے۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ جو لفظ شیطان ہے، یہ شیطان کوئی نام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ اب یہ لقب کیوں پڑا ہے؟ اب آگے چل کر ایک بات اور بھی ذکر کروں گا کہ شیطان بنا کیسے ہے، اور کوئی آدمی جو ہے وہ کون سی صفات ہے کہ وہ آئیں تو وہ شیطانی صفات جن کو ہم کہتے ہیں وہ کیسے آئیں گی، اس کا تعارف کیسے ہوگا، یہ چیز آگے ذکر میں کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر لفظ شیطان جو ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں کہ لفظ شیطان جو ہے یہ نام نہیں ہے۔ جو اس کا فرد اول تھا، جو سب سے پہلا مصداق تھا، وہ کون ہے؟ وہ ابلیس تھا، کان من الجن، وہ ایک جن تھا، ایک جن ہے۔ اور بھی اس وقت بڑے جنات تھے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر ایک مخلوق آباد تھی جو جنات تھے۔ اب ان کے فساد کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھگا کر بالکل کناروں میں پھینک دیا، اور پھر اللہ نے ارادہ فرمایا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں تخلیق ہوئی اور پھر انہیں زمین پہ اتارا گیا۔ یہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے پہلے جنات تھے، تو یہ بھی جنوں میں سے تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، یہاں تک کہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی جو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے لگا، بڑا اس کا مقام اور مرتبہ تھا۔
اب یہ پھر کیا ہوا کہ یہ اب شیطان اس کا لقب کیسے پڑا؟ شیطان پھر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو شیطان کا ایک معنی ہوتا ہے مردود، مطرود عن الخیر، جس سے ساری خیریں چھن گئی ہیں اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنائے۔ تو یہ کیوں ہوا تھا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں۔ دوسرا اس کا معنی ہے رجیم کا معنی راجم ہے، یعنی مفعول بمعنی فاعل ہے۔ کیا معنی؟ کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخصیت ہے، ذات ہے جنات میں سے، جن یہ شیطان، کہ جو دوسرے انسانوں پہ سنگباری کرتا رہتا ہے۔ راجم کیسے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ لوگوں کو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہی رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا۔ اور شیطان کے بھی پھر جو ہے وہ 2-3 معنی کیے گئے۔ تو یہ شیطان اس کا لقب تھا، اصل کیا تھا؟ اصل اس کا نام جو تھا وہ ابلیس تھا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، یہ فرشتوں میں شامل تھا، وہاں جتنے اور جنات بھی تھے۔ اب قرآن پاک کا ایک انداز، عربی کا ایک انداز ہے، ہر زبان کا ایک اسلوب بیان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کو ذکر کرنے کے لیے ہر اہل زبان اپنا ایک انداز اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو اللہ نے حکم دیا، کس کو حکم دیا تھا؟ فرشتوں کو۔ یہ تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر اس کی غلطی تو نہ ہوئی؟ بھئی اللہ نے حکم کس کو دیا تھا؟ فرشتوں کو، اور یہ فرشتہ ہی نہیں ہے، یہ تو جن تھا اور جنوں میں سے تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اس کو شیطان کیوں بنایا گیا؟ اس کو راندہ درگاہ کیوں کیا گیا؟ اس پہ یہ لعنت اور پھٹکار کیوں پڑی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہر زبان کا انداز بیان اور اسلوب ہوتا ہے۔ عربی کا انداز بیان اور اسلوب اس زبان کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا عربی اہل عرب جہاں بھی احادیث میں دیکھیں، قرآن پاک میں دیکھیں، اہل عرب کی زبان میں دیکھیں، اس کا انداز بیان یہ ہوتا ہے کہ وہاں موجود سارے لوگوں کو ایک حکم دیا جاتا ہے، لیکن حکم دیا جاتا ہے وہاں کی اکثریت کے لحاظ سے۔ یعنی وہاں پر اگر جو ہے وہ مرد زیادہ ہیں، عورتیں تھوڑی ہیں، خطاب میں صیغہ جو ہے وہ مردوں والا استعمال ہوگا، عورت کا صیغہ استعمال نہیں ہوگا۔ وہاں پر جو ہے وہ انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور ان میں سے جن کی تعداد زیادہ ہے اس کا نام استعمال ہوگا، دوسروں کا استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن حکم کس کے لیے ہوگا؟ سب کے لیے ہوگا، اور سب کے لیے حکم ہونے کا ثبوت جو ہے آگے جا کر کسی استثناء سے ملے گا۔ اب یہاں بھی استثناء سے حکم مل جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، یہ الا ابلیس استثناء ہے۔ اب استثناء نے بتا دیا کہ میں نے حکم سب کو دیا تھا، مخاطب فرشتوں کو کیا تھا؟ حکم سب کو دیا تھا، لیکن شیطان ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا۔ اب شیطان کو، ابلیس سے شیطان بننے کا جو سفر ہے نا، جس کو ہم جو ہے وہ شیطانی کہہ سکتے ہیں، کہ شیطان میں شیطانی کہاں سے آئی، یہ قرآن پاک نے پھر اس کو ذکر کیا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلا یہ کیا کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ جو اللہ کے حکموں کا انکار کرے یہ انسان سے شیطانی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کیا؟ اللہ کے حکموں کا انکار کر دینا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری مخلوق کو یا دوسرے انسانوں کو اپنے آپ سے حقیر اور کم تر سمجھنا، یہ شیطانی سوچ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ شیطانی کرتوت اور سوچیں ہیں۔ پہلی سوچ کیا؟ اللہ کے حکم کا انکار کر دے۔ عملاً کرنا بھی بہت، اگر صاف لفظوں میں لفظاً انکار کر دے تو پھر تو انسان اسلام سے نکل جائے گا، لیکن ہم کیا انکار کیسے کرتے ہیں؟ ہم عملاً انکار کر رہے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہوں گے اللہ کے احکام کو، لیکن عملاً یا ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ یہ بھی بری بات ہے، بہت سخت بری بات ہے۔ اور دوسرا کیا کیا اس نے کہ اللہ کی مخلوق کو اس نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ میں ان سے بہتر ہوا، نا خیر منہ۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کہنا یہ شیطانی حرکت اور سوچ ہے، بلکہ اپنے آپ کو دوسرے سب سے حقیر سمجھے اور دوسرے انسانوں کو اپنے سے بہت اچھا سمجھے، یہ انسان کی سوچ ہے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ حسد اور تکبر، اکڑ جانا، حسد کرنا، اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، اکڑ جانا۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ بھول ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جنت سے زمین پہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہی بات طے تھی، وہ زمین پہ تشریف لے آئے۔ ہوا کیا؟ ان سے بھول ہو گئی، یہ اس کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے اور یہاں شیطان نے بھی غلطی کی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو ان کا رویہ ہے دونوں کا مختلف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ رو رہی ہیں،
عاجزی کر رہی ہیں، اللہ کے حضور درخواست کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اب ایک انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے حضور پھر اکڑے نہ، پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس پر اپنے رب سے معافی مانگے۔ جب یہ کرے گا تو وہ انسان بن جائے گا، اور جب غلطی کرنے کے بعد پھر اکڑ جائے گا تو وہ شیطان بن جائے گا۔ تو یہ وہ حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ کیا کہا، یہ شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب باقی گفتگو اس پر انشاءاللہ تعوض پر کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں اور شریعت کے مطابق اللہ کے احکامات کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔